मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज हम गुफ्तगू करते हैं माह रमज़ान के मुताल्लिक़ कि ये जो रहमत का महीना आ रहा है हम इस महीने का कैसे इस्तक़बाल करें और कैसे इसका इस्तेफ़ादा करें, क्योंकि ये वो महीना है कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी कि इस महीने में अपने हर मोमिन बंदे पर, हर मुसलमान के लिए रोज़े को वाजिब करार दिया। और इसी के साथ मुझे एक और आयत याद आती है कि जिसमें परवरदिगार आलम कहते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बेहतरीन आयत है कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं हम कभी उसका शुमार नहीं कर सकते, कभी कभी हम परवरदिगार आलम ने नेमतें दी उसको शुमार नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, वो हमारे जहन में नहीं आ सकती जो उसने हमें नेमतें दी हैं। तो जहाँ परवरदिगार आलम ने हमें बेशुमार नेमतें अता की, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत है, अल्लाह की अज़ीम नेमत है जिसका नाम है मग़फ़िरत इलाही। और ये ऐसी नेमत है कि जिसका हम शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते। आप सोचिए कि अल्लाह की कितनी बड़ी ये नेमत है, मग़फ़िरत की नेमत, कि वो हमारे इतने गुनाहों के बाद, इतनी मासियत के बाद वो हमें माफ़ कर देता है। और माफ़ नहीं करता बल्कि वो माफ़ करने के लिए हमें हीले और बहाने तलाश करता है, और वो हमें वक्त देता है कि हमने ये महीने तुम्हें दिए हैं, इसमें तुम माफ़ी मांग लो। तो बहरहाल ये बेहतरीन नेमत है। और जब नेमत का तज़किरा आता है तो फिर किसी ने मौला से सवाल किया, आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, कि मौला ये बताइए कि हम अल्लाह की इतनी सारी नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा करें। तो हमारे इमाम ने कहा कि नेमत का शुक्रिया उसका सही इस्तेफ़ादा है, यानी जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है उसका सही इस्तेफ़ादा ही उसका शुक्रिया है। तो हमें हर नेमत का सही इस्तेफ़ादा करना चाहिए। तो अल्लाह की जो ये नेमत है, जिसको परवरदिगार आलम ने सिर्फ़ एक महीने में नहीं समेटा है, बल्कि उसने इस नेमत के, इस रहमत के, इस मग़फ़िरत के महीने को 3 महीनों में बिखेर दिया है। तो हमने रजब और शाबान के महीने का इस्तेफ़ादा किया, लेकिन अब ये आखिरी और बहुत अहम महीना शुरू हो रहा है, माह रमज़ान। अब हमें ये देखना है कि हम माह रमज़ान का कैसे इस्तेफ़ादा करें, जो सही इस्तेफ़ादा हो हमें कैसे करना चाहिए। इससे पहले हम देखते हैं कि रहमत इलाही है क्या, मग़फ़िरत इलाही है क्या। अगर हमें इसका इल्म होगा तभी हम उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो आप इसको अगर मैं इस तरह से बताऊं कि एक तरफ लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हों, और जहन्नम क्या चीज़ है? जहन्नम का नाम है ग़ज़ब इलाही, जहन्नम का नाम है अज़ाब इलाही। जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब हो, जहाँ पर अल्लाह का ग़ज़ब हो, जहाँ ऐसी आग है कि जिसके लिए कहा जाता है कि अगर जहन्नम का एक कतरा भी रुए ज़मीन पर आ जाए तो ज़मीन जल के खाक हो जाएगी। और जो जहन्नम का लिबास है, अगर उस लिबास का एक कोना भी रुए ज़मीन पर लटका दिया जाए तो उसकी हरारत से और उसकी बू से अहले ज़मीन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है जहन्नम, जहन्नम का लिबास, जहन्नम के ज़ेवरात, जहन्नम के शूज़, और जहन्नम का अल्लाह का अज़ाब। जब हम जैसा बंदा अल्लाह की रहमत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, आप सोचिए कि ज़्यादा बारिश होने लगती है तो परेशान हो जाता है, तो अल्लाह के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। इसलिए कहते हैं कि जब जहन्नम का तज़किरा आए तो दुआ करे अस्अलुल्लाहुल जन्नत अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार, के परवरदिगार आलम हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। और तो ये एक तरफ जहन्नम की तरफ लोग जा रहे हैं, और जहाँ अज़ाब है, जहाँ आग है, जहाँ खौलता हुआ पानी है और ज़ंजीरों में बंधे हुए जा रहे हों, और वहाँ एक आवाज़ आ रही हो कि आओ हम तुम्हें इस जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जाएं, आओ हम तुम्हें इस अज़ाब से निकाल कर एक राहत भरी दुनिया में तुम्हें ले जाएं।
تو اس آواز کا نام رحمت الہی ہے، اس آواز کا نام مغفرت الہی، کہ اللہ معاف کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی قسمت میں خود جہنم لکھا ہوا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، انہیں آواز دی جا رہی ہے اور انہیں پناہ دی جائے۔ تو سوچئے کہ حیف ہے کہ انسان اللہ کی اس آواز کو نظر انداز کر لے، حیف ہے کہ وہ اس آواز کو سنے اور سننے کے بعد نظر انداز کرے اور وہ جہنم کو پسند کر لے، اللہ کی بہترین نعمت جو مغفرت ہے اس کا استفادہ نہ کرے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو ان لوگوں میں ہرگز شمار نہ کرنا جو اللہ کی رحمت کی آواز سننے کے بعد، اللہ کی مغفرت کی آواز سننے کے بعد بھی اپنے لیے جہنم کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ آئیے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں اپنے رب کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں شمار کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ نعمت کا تذکرہ آیا تو ہمیں اس نعمت کا کیسے استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ نعمت کا صحیح استفادہ ہی نعمت کا شکریہ ہے۔ تو صحیح استفادے کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے آپ ایک ڈائری بنائیے، پین اٹھائیے اور اس میں نوٹ کرنا شروع کریے کہ ہمیں ماہ رمضان کا جو یہ مہینہ آ رہا ہے ہمیں اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ حالانکہ جب ماہ رمضان کا تذکرہ آتا ہے تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ چند گھنٹے ہم بھوکے اور پیاسے رہیں اور اس کے بعد جو ہے تو بس سحری اور افطار کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا بنانا چاہیے کیا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ رمضان چند گھنٹے رک کے پھر کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو اس لیے ماہ رمضان تمہارے لیے بنایا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی ایک ریہرسل ہے، ایک اپنے آپ کو متقی بنانے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ تو ہم وہ ساری چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیں کہ جن چیزوں سے ہم متقی اور پرہیزگار بن سکیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو ہم ہر پروگرام کے لیے ایک سیٹنگ کرتے ہیں اور اس کا پروگرام پہلے سے بناتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے تو آپ شادی کی سیٹنگ پہلے سے کرتی ہیں، پروگرام بناتی ہیں کہ میں کون سا ہال لوں گی، کیا کیا میرا کھانا ہوگا اور کس کو بلانا ہے اور کیا پہننا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ ساری چیزیں پہلے سے سوچتی ہیں، پروگرام بناتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے آئیے ہم اور آپ مل کے یہ جو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اس کو ہم سیٹنگ کرتے ہیں، اس میں پروگرام بناتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے اس مہینے کو گزارنا ہے۔ تو اس مہینے کو گزارنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک پیپر اٹھائیے، ڈائری اٹھائیے، ایک پین اٹھائیے اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہیڈنگ میں جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے کہ مجھے اس مہینے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، کوئی بھی مجھے چھوٹا بھی گناہ مجھے نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ ایک مستحکم ارادہ نہیں کریں گی، جب تک کہ آپ کو اللہ کی وہ نعمت، وہ مغفرت جو اللہ نے اس مہینے میں مخفی رکھی وہ نہیں ملے گی۔ تو پہلے ہمیں ایک محکم ارادہ کرنا ہے کہ مجھے اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور اب گناہ میں کیا کیا آ جاتا ہے، اب یہ گناہ کے ذیل میں دیکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلا گناہ جو ہم لوگ اکثر ماہ رمضان میں کر لیتے ہیں وہ ہے ریاکاری، کہ ہم نے اتنی ساری نمازیں پڑھنی اور ہم نے یہ دعا پڑھی اور میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے اور میں نے اتنے روزے رکھ لیے اور میں تو سب روزے رکھتی ہوں۔ تو اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں، یعنی ہر وہ کام جس میں ریاکاری ہو۔ روزہ رکھا ہے تو کس کے لیے رکھا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ آپ قرآن مجید ختم کرتی ہیں کہ 3 قرآن مجید ختم کرتی ہیں، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ یہ اگر ختم کیا ہے تو دوسروں کے سامنے بیان کر کے ریاکاری سے بچنا ہے ہم کو۔ یا ہم جتنی دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں اور سب نوٹ کرتے ہیں، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی ساری دعائیں پڑھی، تو یہ ایک ریاکاری ہو گئی۔ تو مجھے ریاکاری سے بچنا ہے۔
اس کے علاوہ ہر وہ چیز سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جیسے جھوٹ خدا کو نہیں پسند ہے، جیسے کہ غیبت ہے اللہ کو نہیں پسند ہے، یہ کام اب آپ اس کے ذیل میں جہاں تک کے ڈیپ جا سکتی ہیں جائیے اور دیکھیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، جو کام ہمیں منع کیے گئے ہیں وہ کام میں نہیں کروں گی۔ اب دوسری ہیڈنگ ڈالیے اور اس میں لکھیے کہ مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے، جو میرے اہل بیت کو، میرے مولا کو پسند ہے، ہر وہ کام مجھے اس مہینے میں انجام دینا ہے، کیونکہ مجھے متقی بننا ہے، کیونکہ مجھے پرہیزگار بننا ہے۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے اس مہینے کو ہم نے تمہارے لیے اس لیے تم پر روزے واجب قرار دیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اب ہم ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کی کوشش کریں جس سے میرا خدا خوش ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ میرا خدا خوش ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، تو ہم اس مہینے میں اپنے والدین کی خدمت میں اضافہ کر دیں۔ خدا خوش ہوتا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آئیں، تو ہم اس مہینے میں پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کوشش کریں ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا خدا خوش ہو۔ اور اس کے بعد ہمیں تیسری ہیڈنگ ڈالنی ہے اس بات کی کہ ہر روز مجھے 5 ایسے کام کرنا ہے نیکی جو خالص خدا کے لیے ہو، قربتاً اللہ۔ اگر ہم قربتاً اللہ کی نیت سے ہر روز سوچیں کہ مجھے 5 کام کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان ختم ہوتے ہوتے آپ کے پاس ماشاءاللہ سے کتنی نیکی جو خالص آپ نے اپنے خدا کے لیے کی ہیں وہ ہو جائیں گی۔ اور جب آپ نیکی لوگ ہو سکتا ہے اب سوال کریں کہ خالص میں خدا کے لیے کیا کروں، تو خالص آپ خدا کے لیے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی صدقہ نکالا، اب آپ اس کی نیت کریے کہ یہ صدقہ آج میں نکالتی ہوں قربتاً اللہ، یہ خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ آج میں کوئی جو 2 لوگ ہیں ان میں لڑائی ہے، میں ان میں صلح کرا دوں گی خالص اللہ کے لیے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے۔ یا میں آج یہ جو میں نیکی کر رہی ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، ایک سورے کی تلاوت کی، تو اب آپ نیت کریے کہ میں خالص خدا کے اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے۔ بس جہاں آپ کے عمل میں خلوص آ جائے گا تو وہیں پر اللہ کے لیے ہو جائے گا، یعنی قربتاً اللہ۔ تو اگر آپ 5 کام جس میں شوہر کی اطاعت ہے، جس میں گھر کے کام ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں اس کے ذیل میں آ سکتی ہیں، اگر آپ اس کو غور و فکر کریں گی تو 5 کام اپنے روز اپنے اوپر سوچیے کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، تو 5 کام اللہ کی راہ میں کریے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ جتنی بھی عبادتیں ہیں، دیکھیے میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو اس مہینے کا استفادہ کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے ان کے اوپر تو دین نے بھی کوئی جبر نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں، کوئی زور نہیں، لیکن جو چاہتے ہیں کہ میں کروں اور نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ میں کیسے کروں، یہ بیان ان خواہران کے لیے ہے میری۔ تو اب آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کو کتنی عبادت اس پورے مہینے میں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے 3 قرآن مجید ختم کرنے ہیں، مجھے اتنی رکعت نمازیں پڑھنی ہیں، اتنی رکعت مجھے مثلا مرحومین کے لیے نماز پڑھنی ہے، آپ کے جو والدین ہوں مجھے ان کے لیے نماز پڑھنی ہے، یا اتنی مجھے دعائیں پڑھنی ہیں، تو ساری دعاؤں کو آپ پہلے کلیکٹ کر لیں کہ مجھے اتنی دعائیں ماہ رمضان میں ختم کرنی ہیں۔ اور پھر جب آپ دعاؤں کا انتخاب کر لیں، الگ رکھ لیں، پھر اس کے بعد ہمارے ائمہ معصومین نے ایک طریقہ ہمیں سکھایا تعقیبات نماز کے ذریعے کہ ہم کس طرح سے اپنی دعاؤں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے اس دن یہ پڑھنا ہے، اس دن مجھے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اس دن مجھے یہ دعا پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا کہ مجھے صبح اٹھ کے ظہر کے، یعنی صبح جب میں فجر میں اٹھوں گی اور میں نماز سحر میں اٹھوں گی تو مجھے اسی وقت
قرآن مجید کے 2 پارے پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے اس وقت پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اب ظہر میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، پھر آپ نے وہ انتخاب کیا کہ مجھے اتنی دعائیں ظہر میں پڑھنی ہیں، پھر آپ نے انتخاب کیا کہ مجھے اتنی دعائیں عشاء میں پڑھنی ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے اپنی دعاؤں کو بانٹ لیں گے کہ اتنی دعا مجھے اس ٹائم پڑھنی ہے، تو کافی حد تک کہ آپ اپنی دعائیں اور جو آپ نے عبادتوں کا ارادہ کیا ہے آپ اس تک کے پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے اپنی ساری دعائیں اور اپنا سارا ٹائم ٹیبل سب کچھ بنا لیا ہے، تو اپنی یہ ڈائری آپ اپنے وقت کے امام کے حوالے کیجیے اور اپنے وقت کے امام سے کہیے، خدا سے مدد مانگیے کہ میرے مولا میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ماہ رمضان میں اتنی دعائیں پڑھوں گی، اتنی عبادت کروں گی، اتنے قرآن مجید ختم کروں گی، لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کیونکہ میں نے تو کل بھی نہیں دیکھی، میں نے تو ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا ہے، مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ دوسرا لمحہ میری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، لہٰذا اب میں آپ سے مدد مانگ رہی ہوں کہ مولا یہ میرا ارادہ ہے، میں کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے میرے ارادے کو جامہ تو آپ ہی پہنا سکتے ہیں، مجھے میری منزل تک تو آپ ہی لے جا سکتے ہیں، تو اپنے مولا سے، اپنے خدا سے اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس طرح سے ہم ماہ رمضان کے سارے اعمال بھی کر لیں گے اور بڑی آسانی سے کر لیں گے، کیونکہ جس میں مولا کی مدد شامل ہو جائے، جس میں خدا کی مرضی شامل ہو جائے، انشاءاللہ وہ منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ پھر جب ماہ رمضان، ابھی میں انشاءاللہ بیچ میں ہماری گفتگو ہوگی جس میں اللہ کی اس نعمت جو اس نے ماہ رمضان کی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے، اس میں اس نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں ہمیں ایک روزہ رکھوا کے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھوک اور پیاس پہ صبر کرنے کا اس نے ہمیں کیا اجر دیا ہے، میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان کروں گی۔ لیکن اب میں بیان کو سمیٹتے ہوئے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جس دن آپ یہ سارے اعمال اپنے وقت کے امام کے آگے پیش کر دیں گی اور ماہ رمضان شروع ہو جائے گا اور آپ اس کا جو آغاز کریے گا، تو انشاءاللہ شب میں سر پہ گلاب کا پانی ڈال کے چلو بنا کے اور ایک تسبیح اگر ہو سکتا ہے تو انا انزلنا کی پڑھ کے دعا کریے گا۔ ایک ضمانت ہوگی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آنے کے لیے، ایک دستخط ہوگی اپنے رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے کہ پروردگار عالم میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ تیری اس آواز پہ لبیک کہوں اور تیرے گھر مہمان آ جاؤں۔ تو یہ ضرور کریے گا چلو بنا کے، اس سے آپ کا چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا، ہر بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے، اور پورے مہینے کے رمضان کی آپ کی ایک مستحکم ایک نیت بھی ہو جائے گی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اور جب آپ اس مہینے کو ختم کر لیجئے گا، جب مہینہ ختم ہو جائے اور چاند رات آخری رات عید کی آ جائے، تو اس دن جو آپ نے یہ اعمال، یہ ڈائری بنائی تھی، اس کے اکارڈنگ ایک بار میزان ضرور بنائیے گا، اور ایک میزان بنا کر آپ یہ دیکھیے گا آیا کہ یہ سب کچھ جو میں نے سوچا تھا، جیسا میں نے پروگرام بنایا تھا، وہ سب ہم نے کر لیا الحمدللہ۔ کرنے کے بعد آیا میرے نیچر میں، میرے اخلاق میں، میری زبان میں، میرے کردار میں آیا فرق آیا کہ نہیں آیا؟ اگر فرق آیا ہے تو فبہا، یعنی ہمارے سارے اعمال قبول ہو گئے۔ کیونکہ جب کسی نے سوال آپ کے امام سے کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئیں تو مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو امام نے کہا نماز کی اور عمل کی قبولیت کی جو سند ہے وہ یہی ہے کہ تم جو گناہ کر رہے تھے اس سے تم دور ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیے گا کہ آیا آپ نے جب پورا مہینہ گزارا تو آپ گناہوں سے دور نہیں، اگر آپ گناہوں سے دور ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے سارے اعمال قبول ہو گئے ہیں۔ اور بہرحال آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جس طریقے سے یہ مہینے میں تو نے نعمتیں، رحمتیں، مغفرت رکھی ہے، پنہا رکھی ہے، خدایا ان سب کے حصول کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اور جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس طرح سے ایک ڈائری بنا کر ہم سب کو توفیق دے کہ اس طرح سے ہم عمل کر سکیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔